جہنم سے آزادی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
शअबान मुअज़्ज़म के आखिरी अशरे के अंदर खिताब किया। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपके ऊपर एक ऐसा महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला एक फर्द के बदले में 70 फर्द का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाते हैं और नफल और सुन्नत के दर्जे को अल्लाह ताला फर्द का दर्जा अता फरमाते हैं। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, तो इससे ज्यादा हमारे लिए कौन सी बड़ी खुशकिस्मती होगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अजीम ये महीना अता किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अंदर आपके लिए एक रात आएगी जो 1000 महीनों के इबादत से अफजल है। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, इसमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए, जिक्र तस्बीह तिलावत से अपना वक्त जो है कीमती बनाना चाहिए। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, आप हजरात के सामने एक हदीस मैंने नकल की है जिनके रावी हजरत अबू हुरैरा है, बुखारी शरीफ के अंदर है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान और इहतिसाबन, ईमान की सलामती के साथ सवाब और अल्लाह का फर्ज समझ कर रोजे रखे, तो मोहम्मद अलैहि सल्लम ने फरमाया इसका इनाम, इसका इकराम ये है कि उन्होंने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह तबारक व तआला इस रोजे की बरकत की वजह से अगले पिछले अल्लाह तबारक व तआला गुनाह माफ फरमा देते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है, रहमत खुदावंदी जहां ज़मान बहाना में जोयत, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है कि मोमिन मुस्लिम मेरी बारगाह के अंदर आके मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। मोहम्मद अलैहि सल्लम ने फरमाया जिसने रमजान के रातों के अंदर क़याम किया, तरावीह पढ़ी, कुरान करीम सुना, तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इसका इनाम भी बयान करवाया, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उसके अगले दूसरे गुनाह माफ फरमा देते हैं। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। रमजान करीम का एहतराम होना चाहिए, रमजान करीम की अजमत दिल में होनी चाहिए। अगर रमजान के अंदर हमने अल्लाह के कलाम के तकाज़े पूरे नहीं किए, रमजान करीम के अंदर रोजे के तकाज़े पूरे नहीं किए, तो मेरे मोहतरम दोस्तों हमें भूख और प्यास के अलावा और कुछ नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू'। हुज़ूर ने फरमाया काफी ऐसे रोजेदार हैं जो उनका रोजे रखने का बस यही है कि वो भूखे प्यासे रहेंगे, लेकिन सवाब से वो आरी होंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हम रोजा रखते हैं, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोजे का मकसद ये है कि हमारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी आ जाए, हमारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी आएगी
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حقہ ہوئے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم دوست، روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا عشرہ رحمت کا رکھا ہے، دوسرا مغفرت کا رکھا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عشرہ بنایا۔ تو اس میں ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہوگی کہ ہم اس کو قیمتی بنائیں۔ کافی روزگار ہوں گے، کافی معتکفین ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سمیت کے اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، لیکن بے نصیب لوگ وہ ہیں جو رمضان آنے کے بعد باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو میرے محترم دوستو، اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنا وقت صرف کرو۔ بہت بڑا وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے قیام اللیل کا۔ جب ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 8 رکعت قیام اللیل اللہ تبارک و تعالیٰ قیام اللیل کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور 12 رکعت تہجد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تراویح کے اندر رکھی ہے۔ جب 20 رکعت تراویح ہم ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تہجد کا بھی ثواب عطا کرتے ہیں اور قیام اللیل کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت کا مجموعہ بنایا ہے۔ تو میرے محترم دوست، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عظیم شب عطا فرمائے، شب قدر جو آخری عشرے میں آتی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی۔ سورہ قدر مکی ہے، اس کا نزول نمبر 25 ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سورہ قدر کی فضیلت بیان کی ہے۔ علامہ ابن جریر نے امام مجاہد رحمہ اللہ کو قول نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس کی تمام طویل عمر تھی۔ حضور نے فرمایا رات کے وقت اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزارتے تھے اور دن کے وقت اللہ کے جہاد کے اندر نکلتے تھے۔ تو مطلب تو بہت بڑا عرصہ، اس کی بہت بڑی عمر جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر گزری تھی۔ تو صحابہ کرام کو بہت رشک آیا، ہماری تو عمریں بھی چھوٹی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی عبادت کر سکے۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر تھوڑی تنگی محسوس ہوئی، ہماری اتنی بڑی عمر ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تسلی کے لیے سورۃ قدر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی شب کے اندر اتارا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی جو شب ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کو جب ملٹی پلائی کرو گے تو تقریباً 80 سال سے زائد کی عبادت بنتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو شب قدر کی فضیلت عطا کرے،
ایسے سمجھو اس نے 80 سال کی عبادتیں سر انجام کی. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. مومن کی طرف ہونی چاہیے, مومن کے اندر جستجو ہونی چاہیے. مومن کے لیے ہر شب قدر ہے. ہمیں مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے ہر شب جو ہے شب قدر ہے, بس ان کی طرف ہونی چاہیے. جس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا کرے, ظاہر سی بات ہے وہ اہتمام کرے گا, قیام اللیل کرے گا, تراویح کرے گا, تلاوت کرے گا, اعتکاف میں بیٹھے گا, اس کی جستجو کرے گا, اس کی کوشش کرے گا پانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے. اکابرین فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی, اس کے بعد حافظ صاحب کے پیچھے تراویح ادا کی, اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو شب قدر کا جو فضیلت عطا فرما دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کا رات کا شروعات والا حصہ اللہ کی عبادت کے اندر گزرا, سحری کے وقت ذکر تسبیح, اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کی, تو اس کا شب کا شروعات والا حصہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزرا, اور رات کا آخری حصہ بھی اللہ کی عبادت کے اندر گزرا, جس کی یہ دونوں ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو نصیب کر لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر کی شب کو قیام اللیل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کی رحمت اور مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں. جن کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق کر دیتی ہے, فرشتے جن کی سفارش کرتے ہیں, جس کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے. تو میرے محترم دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر مومنین کے اوپر رحمت کی بارش فرما دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بقیہ جو رمضان ہے ہمارے لیے قیمتی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے روز محشر ایک بہترین مہمان نوازی کریں گے. اگر ہم کسی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص بندے کی میزبانی کرتے ہیں, تو تقریباً ہر قسم کے انواع اس کے لیے تیار کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اس کے لیے اچھا کھانا ہو, اچھی جگہ ہو, اس کو راحت ہم دے سکیں. تو میرے محترم دوستو, جس بندے کے لیے اللہ رب العزت خود میزبان بنے, آپ اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور مہمانی کس کی کیسے خاص ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے یقال له الریان لا يدخلها الا الصائمون. بخاری شریف کے حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ایک دروازے کا نام رکھا ہے ریان. اس کے اندر وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے.
روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص انتظام کیا ہے ریان کا. ریان عربی لفظ ہے. ری کی معنی ہے کھانے اور پینے سے سیراب ہونا. جو آدمی زیادہ پیاسا ہوتا ہے ٹھنڈا مشروب جب پیتا ہے جب پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کے کھانے کی وجہ سے پابندی ہوتی ہے, اس کے پینے پر پابندی ہوتی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے. جس نے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا اکرام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روز محشر کی پیاس سے محفوظ رکھیں گے. تو اس ریان دروازے کی تاثیر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من داخلہ, جو شخص داخل ہوگا اس کے اندر لم یظمأ ابدا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی اس کو پیاس نہیں ہوگی, کبھی بھی اس کو پیاس نہیں ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے محترم دوست, دنیا کی بھوک اور پیاس یہ عارضی ہے, لیکن روز محشر کی جو بھوک پیاس ہوگی وہ ابدی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پہ بھوک اور پیاس سے ہمیں محفوظ رکھا تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خوب ہمیں اکرام کریں گے. تو میرے محترم دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے مواقع عطا فرمائے ہوئے رمضان کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کروا سکتا ہے, جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکتا ہے. اس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے. ہم اگر کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکتیں یہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بقیہ رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیام اللیل, تراویح, ذکر و تسبیح اور شب قدر کی فضیلت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہمارے مسلمان اس پچھلے رمضان میں موجود تھے اس رمضان میں موجود نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے میرے کلمات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھوں نے سنتیں پڑھی ہے وہ سنتے پڑھے. جزاکم اللہ خیر. صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں جس کو تفصیل پوچھنا ہو تو وہ نماز کے بعد مجھ سے مراجعت کر سکتا ہے. صدقہ فطر کے اندر 3-4 چیزیں ہیں, گندم ہے, جو ہے اور کھجور ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مثال ہے. تو اس مثال کے اندر جو ریٹ اور رقم ہوتی ہے وہ مارکیٹ کے حساب سے ہوتی ہے. تو لہٰذا کھجور, جو, کشمش اور گندم کی جو قیمت آپ نماز کے بعد مجھے ملے آپ کو میں اس کا مثال بتاؤں گا. تو اس کے بعد وہ جو ہے ہر کس کا آدمی اندازہ کر کے سب سایہ اور صدقہ فطر ادا کر لے. جزاکم اللہ خیر.